बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन के से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर और खुश दिली के साथ पूरा करने की कोशिश की जाए, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम का विर्द करना, खुशबू लगाना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपने माशरे की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, इस माशरे के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूर दुआ किया कीजिए। आज के टॉपिक के हवाले से आपको बताएं कि आज हम जो है वो इत्तेहाद उम्मत के हवाले से बात करेंगे। इत्तेहाद उम्मत की अहमियत को उजागर करेंगे और ना सिर्फ अहमियत को जो है वो उजागर किया जाएगा, बल्कि इत्तेहाद उम्मत के जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों पर भी बात होगी। इन तकाज़ों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि इत्तेहाद उम्मत के बेसिक मायने क्या हैं, इस कॉन्सेप्ट को हमने इनकलकेट कैसे करना है अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर, अपने बहन भाइयों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर। इत्तेहाद के मायने जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इत्तेहाद का, क्यों हमें इत्तेहाद का कहा गया है, क्यों हमें यूनिटी का जो है वो एक दर्स दिया गया है। इस दर्स को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे समझा सकते हैं और फिर इसको किस तरह से अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं, यानी कि इस पर अमल पैरा कैसे कर सकते हैं, इस पर हमने जो है वो अमल दरामद करना है। इसके लिए क्या हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन से टिप्स हैं, कौन से सजेशंस हैं, इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इत्तेहाद का जो कॉन्सेप्ट है, इत्तेहाद के मायने और मफ़हूम क्या है, वो हमसे क्या डिमांड करता है, इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाएगी और फिर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन किन इनिशिएटिव्स को लेना है, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अगर आप भी इत्तेहाद उम्मत के हवाले से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, कोई सजेशन आपके माइंड में हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, वो भी इत्तेहाद उम्मत के हवाले से कुछ ना कुछ शेयर करना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराते हैं और जो है अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अहमद फ़खरुद्दीन साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। खुशामदीद कहते हैं अल्लामा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान मौलाना इमरान कादरी पंचतनी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के तीसरे मेहमान का तारुफ़ कराते हैं, नात ख्वां हैं मोहम्मद अली बंगश हमारे साथ। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे कि हमदे सनाए रब्बी जलील पेश करके आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं इस तरह से हूँ या रब, तेरी सना के बगैर। मैं इस तरह से हूँ या रब, तेरी सना के बगैर। मैं इस तरह से हूँ या रब, तेरी सना के बगैर, कि जैसे जी नहीं सकता कोई हवा के बगैर, कि जैसे जी नहीं सकता कोई हवा के बगैर। तेरी रज़ा है
सांसें तभी चलती हैं, तेरी रज़ा है तो ये सांसें तभी चलती हैं, ये सांस चल नहीं सकती तेरी रज़ा के बगैर, ये सांस चल नहीं सकती तेरी रज़ा के बगैर। ना मेरी हमद मुकम्मल है मुस्तफ़ा के बगैर, ना मेरी हमद मुकम्मल है मुस्तफ़ा के बगैर, ना मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बगैर, ना मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बगैर। मैं इस तरह से हूँ या रब तेरी सना के बगैर। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम से आपने आगाज़ लिया। और नाज़रीन, अब हम गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे और जानेंगे इत्तेहाद उम्मत की अहमियत क्या है, इत्तेहाद उम्मत के तकाज़े क्या हैं, इन तकाज़ों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इत्तेहाद का मफ़हूम और मायने समझ सकें। आगा साहब, आपसे गुजारिश है, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि इत्तेहाद के मायने जानना, इस मफ़हूम को समझना क्यों ज़रूरी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह व आलिहिल मयामीन व सहबिहिल मुंतजबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न हाज़िहि उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। बहुत शुक्रिया आपका। इंतहाई अहम और ज़रूरत का मौजू है, और ख़ास तौर पर आजकल के इस पुरशोभ दौर में इस मौजू की अहमियत को जानना और वहदत व इत्तेहाद के मफ़हूम को से आशना होना जी हर एक के लिए और ख़ास तौर पर नई नस्ल और जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि माशरे में अमन व सुकून कायम हो और बेजा तअस्सुब, फ़िरक़ा परस्ती और इख्तिलाफ़ात की जो लहर है दुनिया में जो चली हुई, ये कम से कम हो सके। देखें, इत्तेहाद का मफ़हूम तो मेरे ख़्याल में सबके लिए बहुत ही रोशन और वाज़ेह मफ़हूम है। बाहमी इत्तेफ़ाक़ राय के साथ, हमआहंगी के साथ और मुसालमत आमेज़ अंदाज़ में इख्तिलाफ़ात के बग़ैर रहना, ये इत्तेहाद कहलाता है। अपने नज़रियात, अपने आरा को बाहमी इख्तिलाफ़ का सबब न बनाएं, बल्कि देखिए ये एक तबीई चीज़ है, इख्तिलाफ़ राय हर जगह होती है। जी, कुरान मजीद में भी इसका इशारा मौजूद है, वला यज़ालूना मुख्तलिफ़ीन। इख्तिलाफ़ रहेगा, हमेशा इख्तिलाफ़ राय रहती है, लेकिन जो सोचने की और समझने की बात यह है कि हम अपने आरा के इख्तिलाफ़ को, अपनी राय और अपनी नज़र में जो इख्तिलाफ़ है उसको बाहमी अदावत और दुश्मनी का ज़रिया न बनाएं। सही। अगर ऐसा हो
تو پھر یہ اختلاف رائے جو ہے وہ انسان کی ترقی کا بھی بہت حد تک جو ہے وہ سبب بنتا ہے. وہ معاشرہ زیادہ ترقی کر جاتا ہے, زیادہ وہ کمال کی طرف آگے بڑھتا ہے جہاں پر مختلف آراء موجود ہو, اور پھر ان آراء کے اوپر بحث کر کے تحقیق کر کے ان میں سے اچھی رائے کو لے جو انسان کے کام آئے, بالکل, جس کے ذریعے انسان جو ہے آگے بڑھ سکے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی سطح پہ بھی ضروری ہے کہ اتحاد و اتفاق کے کانسیپٹ کو سمجھا جائے, اور اگر ہم حقیقی طور پر ایک مہذب قوم بننا چاہتے ہیں, معاشرتی سطح پہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹ کر کے اتحاد کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں. اس پر مزید بھی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑے بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا بہترین ٹاپک جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اتحاد امت کی اہمیت اور تقاضے, اور ان تقاضوں کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں. اس پر ہم بریک پہ جانے سے قبل گفتگو کر رہے تھے, اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. علامہ صاحب, آپ سے میری گزارش کہ آپ بھی اسی حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اتحاد کا کانسیپٹ سمجھنا کتنا آسان ہے, یا واقعی یہ بہت مشکل ہے جو ہم اس کو قبول نہیں کرتے یا پھر اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. میں آپ کا اور سچ ٹی وی کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے, سچ سویرا کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں محبتیں بکھیرتے ہیں, اور اس پلیٹ فارم سے میں نے دیکھا کہ مجھے الحمدللہ کافی عرصہ ہوا آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں منسلک ہوں. تو جو آپ امن کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں جوڑنے کی بات کرتے ہیں, یقیناً آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کی اس کاوش کو اپنی برگاہ معلیٰ میں قبول و منظور فرمائے. آج کا ٹاپک میڈم, آپ نے انٹرو میں جو بات کی بڑی خوبصورت بات کی, آپ نے بڑی جامع بات کی, اس میں تھوڑا سا مزید ایڈ کرتا چلوں. علامہ صاحب نے بھی جو بات کی کہ دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے اتحاد امت, یہ بڑا طویل ٹاپک ہے, اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. لیکن عصر حاضر اس جو دور میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہر بندہ بٹ چکا ہے, کوئی قومیت میں بٹ چکا ہے, کوئی رنگ و نسل میں بٹ چکا ہے, کوئی خاندانی طور پر بٹ چکا ہے. لیکن ہم نے یہ اتحاد امت کا جو کنسپٹ ہے اس کو سمجھنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. آیا یہ ہمیں کہاں سے اس کا علم ملے گا؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ آل عمران میں واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ. دیکھیں اب جو اس میں رسی کی بات کی گئی ہے, علامہ صاحب موجود ہیں, یہ بھی اس بات سے ایگری کریں گے, رسی کے اندر اگر آپ گیلی لکڑیاں بھی ڈالیں, خشک بھی ڈالیں, چھوٹی ڈالیں, بڑی ڈالیں, رسی اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیتی ہے. یقیناً. اور امت, یہ تین لفظوں پہ یہ امت جو ہے نا, الف سے اللہ, میم سے محمد اور تے سے تابیداری, بہت خوب, یہ تین لفظ ہیں امت, الف سے اللہ, میم سے محمد, تے سے تابیداری. اب اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی تابیداری میں بندہ آ جائے, اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی لجپال آقا علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے, تو وہ بندہ کبھی بھی تفرقہ نہیں پھیلائے گا. اس میں دیکھیں واضح طور پر اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے کہ آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ اور جڑ جاؤ. اور میرے لجپال آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ, اس میں بھی میرے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کسی گورے کو اجمی پر اور اجمی کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے.
جس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایک تسبیح کے دانوں کے اندر پروئے جائیں گے، وہ ایک ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ اور بھی میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، آج میں آپ کو ایک اچھی بات نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم تو منتظر رہتے ہیں کہ کب آپ اپنی زبان اطہر سے موتی جڑیں کہ ہم ان کو اپنے دل میں سمو لیں۔ ادب کا تقاضا دیکھیں۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری جو امت ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری جو امت ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے۔ جیسے انسان کی باڈی آپ دیکھ لیں، انسان کی باڈی میں ایک جگہ بھی تکلیف ہو، سر میں درد ہو تو پورا جسم آپ کو دکھتا ہے، پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی پورا جسم جاگ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کنٹری میں کسی جگہ بھی کسی مسلمان بھائی اگر آپ کو تکلیف میں ہے تو وہ فیلنگز آپ محسوس کریں، اس کو فیل کریں آپ کہ دوسرا بندہ جو ہے ہمارا بھائی وہ تکلیف میں ہے۔ اسی طرح ایک بات میں یہاں پہ اور بھی مزید ایڈ کرتا چلوں، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ میرا امتی ہے ہی نہیں جو خیر کی بات نہ کرے۔ حالانکہ قرآن مجید قرآن رشید کے دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت واضح طور پر اپنی امت کے ساتھ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے ان کے بارے میں خیر کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، کنتم خیرہ، یہ خیر ہے۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے یہ خیر ہے سارے جہاں کے لیے، بے شک۔ اور اسی طرح کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے یہ تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کو جو مقام ملا ہے، میں اگر آپ کی اجازت ہو 1 منٹ میں اس میں تھوڑی سی اور بات ایڈ کرتا چلوں، تاکہ آج کا جو یہ بڑا آپ کا اچھا موضوع ہے اس میں مزید اس کو ہم جی فرما دیجئے۔ تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری جو امت ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے۔ اسی طرح کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی برگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے نبی نہ بنانا، مجھے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنانا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں تفسیر نفسی کے اندر موجود ہے، تفسیر ساوی علی الجلالین کے اندر موجود ہے کہ ایک نبی ہو کر یہ دعا مانگے مجھے امتی بنانا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے لیکن ان کی امت کا مقام یہ ہوگا کہ وہ تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر آغا صاحب اس امت کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ تمام تر اصول، وہ تمام تر تعلیمات، وہ تمام تر احکامات جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ہم ان کو ایز اٹ از فالو کریں اور اتحاد کے کانسیپٹ کو تو سب سے زیادہ اجاگر کریں۔ جی اس میں شک نہیں ہے، آج کی دنیا میں ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے عالم اسلام کی، وہ یہی ہے کہ ہم در حقیقت اسلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات اور حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک، ان کی تعلیمات، اس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اور اسلام کا ایک نام ہی رہ گیا ہے، جو حقیقی روح اسلام ہے وہ اس وقت اسلامی معاشروں میں ناپید ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج امت مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے اس امت کی۔ اور اب دیکھیں اتنے ممالک ہے، 50 سے زائد تقریباً 57 ممالک اسلامی موجود ہے، لیکن جو صورتحال ہے ہر کوئی اپنے ہی لاک کے اندر جو ہے وہ بند ہے۔ اسلام تو
ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ نہ صرف مسلمان جی بلکہ سارے انسانوں کو پوری عالم انسانیت کو یکسو ہو کر جی ایک سمت کو جو ہے وہ جی حرکت کرنی چاہیے۔ قرآن تو انسانوں کو حتیٰ جو غیر مسلم ہے ان کو بھی قرآن یہ دعوت دیتا ہے، اچھا جی آؤ ہم تم بیٹھ کر جو ہمارے مشترکات ہے اس پر بیٹھ کر جو ہے ہم آپس میں جی گفت و شنید کریں، جی آپس میں آ کے بات کریں۔ جی خالق اور اللہ کا وجود جی یہ ایک مشترکہ چیز ہے۔ مثلا اسلام، مسیحیات، یہودیات جو بھی ادیان سماوی کے ماننے والے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے ان کو بھی دعوت دیتا ہے مسالمت آمیز انداز میں، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی اختلاف کے آئیں ہم آپس میں بیٹھ کے مل کے بات کریں، تاکہ یہ انسانیت کا جو قافلہ ہے اس کو ہم سلامتی کے ساتھ آگے بڑھائیں، معاشرے میں امن ہو، سکون ہو۔ تو ہماری بدقسمتی کہیے یا ہماری بدبختی کہیے جی اس وقت ہم تعلیمات قرآن و سنت سے جو ہے دور ہو چکے ہیں، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے اختلافات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اس کے عوامل کو دیکھتے ہیں، آخر مسلمانوں کے درمیان اختلاف کیوں ہیں؟ بہت سارے عوامل ہیں، کچھ اندرونی عوامل ہے، کچھ بیرونی عوامل ہے۔ اندرونی عوامل میں ایک اہم ترین عامل اور ایک سبب جو ہے وہ یہی ہے، ہم نے میں سے ہر ایک نے اسلام کو اسی دائرے کے اندر محدود کر دیا ہے جو دائرہ اس کے اپنے ذہن میں ہے۔ جو جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس کا ماننا یہ ہے، اس کا طرز فکر، اس کی سوچ یہ ہے کہ بس جسے میں مان رہا ہوں یہی اسلام ہے، وہ ٹھیک ہے، جو احکامات میرے پاس ہے، جو تعلیمات میں فالو کروں سب اسی کو کریں۔ آغا صاحب میں اس کو کنٹینیو کروں گی، آپ ہی سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ ناصر ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اتحاد امت کی اہمیت اور اس کے تقاضے کیا ہیں وہ ہم جان رہے تھے بریک پہ جانے سے قبل، ان تقاضوں کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے، کتنا ضروری ہے کہ ہم اتحاد کے مفہوم کو نہ صرف سمجھیں جانیں بلکہ اس کو اپنانے کی بھی ہر ممکن کوشش کریں۔ اس پر ہم بات کر رہے تھے آغا صاحب سے، ہم نے کہا تھا جب ہم واپس آئیں گے تو آپ ہی سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں۔ جی آغا صاحب۔ جی تو یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی مشکل ہمارے اس وقت ہے اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی فریاد سنے، اس کی آواز سنے اور اس پر لبیک کہے، تو یہ مسلمان لبیک نہ کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام تو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں مومن بھائی بھائی ہیں۔ بالکل۔ اور جی بہت اچھا کہا ایک جی شاعر نے اسی اسلامی تعلیمات کو اپنے اس میں جو ہے جی نہ صرف مسلمان بلکہ اصلا انسانیت جو ہے اسلام میں کہتا ہے کہ بنی آدم اعضائے یک دیگرن۔ بالکل، روایات بھی ہے، حضرت قبلہ تشریف فرما ہے، میرے تائید فرمائیں گے جی تمام انسان اور خاص طور پر مسلمان یہ ایک دوسرے کے جسد واحد کی طرح ہے، یہ اعضاء ہے جی جو عضو بدرد آورت روزگار دیگر عضو ہارا نہ مانت قرار۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوگی، کسی بھی عضو کو اگر تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یقیناً عالم انسانیت اور خاص طور پر مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات یہ ہمیں کہتے ہیں، اور اسلام ہم سے یہ کہتا ہے
کہ ہم جسد واحد کی طرح جئیں، ہم بھائی بن کے رہیں۔ پیغمبر اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد، مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا یہ اخوت کا کام تھا۔ جی بالکل، معاشرے کے اندر امن و سلامتی کو، خوشحالی کو، ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ بالکل، ایک مہاجر ایک انصار کو جو ہے بھائی بنا بنایا، دیا، بالکل۔ ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا۔ آخر میں حضرت علی علیہ السلام رہ گئے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو، مواخات۔ اور یہی درس قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو دیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنی سیرت پاک کے ذریعے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ مرور زمان کے ساتھ ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی جو تعلیمات ہے ان کو پس سے پشت ڈالنا شروع کر دیا۔ جی اس کی وجہ کیا ہے آغا صاحب؟ میں علامہ صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ بھی اس میں ایڈ آن کریں کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہم اسلام سے دوری اختیار کر بیٹھے ہیں، کیوں آج ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، کسی کی ذات کو، کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے، کسی کی رائے کا احترام نہیں کرتے۔ اس کی ریزن جس طرح سے آغا صاحب نے بھی کہا کہ اسلام سے دوری ہے، اپنی تعلیمات سے دوری ہے، کیوں یہ دوری ہمارے اندر بڑھتی چلی گئی علامہ صاحب؟ جی عما، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ بہت سارے وائزین یہ واز کرتے ہیں کہ اتحادی امت ہونا چاہیے، تو اس پر پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم نے آخر اس کی شروعات کہاں سے کرنی ہے، اس کی ابتدا ہم نے کہاں سے کرنی ہے؟ اس کی ابتدا ہم نے اپنے گھر سے کرنی ہے۔ صحیح، دیکھیں آپ نے اپنے گھر سے کرنی ہے، اپنے گھر کے اندر برداشت کریں، صبر و تحمل کریں، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی لرائے طیب و طاہر کتاب جو راستہ صراط مستقیم کا دکھاتی ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن مہیا کرتی ہے، ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کی لرائے طیب و طاہر کتاب ہمارے گھر میں ایک کونے میں موجود ہے، فقط اس لیے کیا وہ رمضان المبارک میں تلاوت کرنے کے لیے قرآن آیا تھا؟ کیا قرآن کریم جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن کریم کورٹ کچہری میں ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر ایک دوسرے کی مدحیت میں آپ فیصلہ کریں؟ نہیں، اللہ کی لرائے طیب و طاہر کتاب تو روشن ہدایت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت خود اعلان فرما رہا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم لوگ دور ہو چکے ہیں۔ آج دیکھیں، آج سے کچھ سال اور کچھ سال پہلے اس وقت امت مسلمہ صبح سحری کے وقت نور پیر کے ویلے، نور حجت کے ویلے لرائے طیب و طاہر کتاب کی تلاوت ہوتی تھی، گھر میں رزق میں وسعتیں آتی تھی، اور اسی طرح لرائے طیب و طاہر کتاب کو دامن کو تھام کر امت مسلمہ چلتی تھی، اور اسی امت مسلمہ نے یہود و نصارہ پر حکمرانی کی ہے، بادشاہت ملی ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں وراثت میں ملی تھی۔ لیکن آج ہم جو ذلیل و رسوا اس لیے ہو گئے کہ ہم لجپال آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور اسی طرح جو قرآن کریم ہے اس کو ہم نے غلاف کے اوپر لپیٹ کے ہر سال ایک نیا غلاف لپیٹ کے اسے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے۔ ہم نے کبھی اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم نے اللہ کی لرائے طیب و طاہر کتاب کو سمجھا ہوتا تو اللہ رب العزت واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہی خبریں آپ سنتی ہیں، الیکٹرونکس میڈیا پہ، پرنٹس میڈیا پہ آتی ہیں کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے، ہم نے محراب و منبر تک محدود کر دیا ہے، ہم اسلام کی بات سننے تک گوارا نہیں کرتے۔ آج جیسے جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ پیغام میں یہ بھی دینا چاہوں کہ آج لوگ آخری جب اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، تو اس وقت دوڑ کے مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز فرض پڑھ کے وہ فوراً گھر کو چلے جاتے ہیں۔ آج علماء کا کوئی خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ اتحاد امت کا پیغام کہاں سے ڈیلیور ہونا ہے؟ یہ اتحاد امت کا پیغام محراب و منبر سے ڈیلیور ہوگا، اور یقیناً علماء کرام کا
اس میں چاہے کسی بھی مسلک کے ساتھ جس کے ساتھ تعلق ہو، یقیناً ان کا ایک اہم کردار بہت ہے، بڑا کردار ہے۔ یقیناً اس کردار کے حوالے سے ہم مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم محمد علی بنگش سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، خدا جن کے آنے، خدا جن کے آنے سے ظاہر ہوا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، جو تخلیق میں سب سے پہلے ہوا ہے، جو آدم کو بنتے بھی تکتا رہا ہے، جو لوح و قلم سے بھی پہلے بنا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ نالین جس کے ہے زہرا اٹھائے، اس کی شان کیا ہے، کوئی تو بتائے، وہ داماد جس کا علی مرتضیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، خدا جن کے آنے، خدا جن کے آنے سے ظاہر ہوا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ آدم گیا ہے خدا۔ جی ویلکم بیک۔ سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اتحاد امت کی اہمیت اور تقاضے یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے، ہم اس اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کر سکتے ہیں اور اتحاد کے کانسیپٹ کو کس طرح سے اپنے معاشرے میں پھیلا سکتے ہیں، اس پر عمل درآمد کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، اس پر ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور گفتگو کرنا چاہوں گی آغا صاحب سے۔ آغا صاحب، بریک پہ جانے سے قبل علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ علماء کرام کی ہے، اساتذہ کرام کی ہے کہ وہ ایک کردار ادا کریں، ایک بھرپور کردار کے ذریعے اتحاد کے کانسیپٹ کو اجاگر کریں، انکلکیٹ کریں اس پوری قوم کے اندر۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے، علماء کرام کس طرح سے یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ ابھی جیسے قبلہ بیان فرما رہے تھے خوبصورت انداز میں، ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہاں دو چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ جی جی۔
تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر جو معاشرے کے ارباب حل و عقد ہیں، علماء اور دوسرے ذمہ دار افراد کو اس بات پر سوچنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ امت اسلامی جو کسی زمانے میں ایک مٹھی کی طرح اور دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھری تھی، اور ایک جسد واحد اور ایک مٹھی کی طرح جو ہے وہ باہم مربوط تھے، منسلک تھے ایک دوسرے سے، کیسے ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان علل و اسباب کو ہمیں دیکھنا ہوگا جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر امت کے درمیان اختلافات رونما ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں۔ وہ کیا عوامل ہے، کیا اسباب ہیں۔ اس حوالے سے ظاہر ابھی اس محدود وقت میں وہ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، میں ایک فہرست کی طرح جو ہے کچھ باتیں جو ہے عرض کروں گا اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں آپ کے توسط سے۔ جی ضرور۔ جب تک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا وجود مبارک امت کے درمیان موجود تھا، امت کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد بھی ایک عرصہ تک خلفاء راشدین کے اوپر پوری امت کا اجماع تھا، اور اسلام مسلسل ترقی کرتا گیا، پھیلتا گیا، امت اسلامی کی شان و شوکت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ لیکن جہاں سے امت کے درمیان رکھنا پڑ گیا اور دراڑیں آ گئی، وہیں سے اس امت کا زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا، وہیں سے پستی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو اس میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کے علل اسباب کیا ہے، ایک وجہ تو وہی جو پہلے عرض بھی ہوا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت مختصر لیکن انتہائی جامع انداز میں فرمایا کہ اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا، ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوئے، سیرت طیبہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت سے ہم دور ہوئے، صحابہ کرام کی سیرت سے ہم جو ہے وہ ناآشنا ہوئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں ہم جو ہے وہ ذلیل ہونا اور خوار ہونا شروع ہوا، اور آپس میں دست وغیرہ بن ہوئے۔ اچھا، یہ ایک دوسری بات ان علل و اسباب میں پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، لیکن بات جو ہے وہ کامل نہ ہو سکے۔ کچھ اندرونی عوامل ہیں اور کچھ بیرونی عوامل ہیں۔ اندرونی عوامل میں اسلام کی ہمگیریت اور عالمیت اور عالمگیریت سے ناآگاہی، ہم میں سے ہر ایک نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس جو مذہب میرا ہے یا جس خول کے اندر میں ہوں یہی اسلام ہے۔ نہیں، اسلام اس سے بہت بڑی چیز ہے، یقیناً اسلام بہت وسیع ہے۔ حقائق اسلامی کو ہم سمجھیں۔ ایک دوسرا عامل ہے جو اندرونی عامل ہے، وہ ہے خود محوری۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے نفس، اپنے مفادات اور اپنی جو ہے وہ آسائش اور اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ صحیح۔ نتیجہ یہ کہ وہ پھر دوسرے اس کی نظروں میں جو ہے کھٹکنے لگتے ہیں، اور یوں اختلاف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور چیز، اچھا جاہ پرستی، مقام پرستی اور منصب پرستی۔ بہت سارے لوگ منصب کی خاطر، مقام کے خاطر، معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان اپنا ایک نام رکھنے کے لیے اسلام کو، دین کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا مفاد حاصل کرتا ہے۔ ایک دوسروں کو لڑا کے، دوسروں سے کے نسبت جو ہے دلوں میں نفرت پیدا کر کے، یہ بہت سارے ناپختہ معاشروں کے اندر جو ہے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، نظر آتی ہے۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ جو بیرونی عوامل ہیں، اس میں دشمنان اسلام، یا میں یوں عرض کروں کہ دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کے پیروکاروں کی سازشیں یہ ایک سبب بنتی ہیں۔ ظاہر ہے ہر
دین جو ہے وہ دوسرے دین کو جو ہے وہ اپنے مقابلے میں سمجھتا ہے. ہر دین کے ماننے والے دوسرے ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ جو ہے ایک عناد اور ایک دشمنی رکھتا ہے. یہ طبیعتاً یہ چیز ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ادیان کے پیروکار جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے سامنے والے مد مقابل دین اور اس کے پیروکاروں کو جو ہے نیچا دکھانے اور ان کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. ایک بیرونی عوامل میں ایک اور چیز ہے، عالمی طاقتیں اپنے سیاسی مفادات کی خاطر، اقتصادی مفادات کے خاطر وہ کمزور ممالک کو اور دوسرے ملکوں کے اقتصادی قدرتی ذخائر کے اوپر جو ہے قبضہ جمانے کے لیے اور اپنے اقتصاد کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے حربے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یقیناً آج کے اسلامی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عنصر اور یہ عامل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے ہمیں یہ چیز جو ہے نظر آتی ہے. عالمی سامراج اور عالمی طاقتوں نے جب یہ دیکھا کہ اگر یہ 1 ارب سے زائد مسلمان جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ایک مٹھی کی طرح جو ہے وہ متحد ہو کے اگر رہ جائیں تو دنیا میں کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں تو آغاز صاحب پھر اسلامی ممالک کا بھی تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں تاکہ ان کو کوئی بیرونی طور پر اس طرح سے نہ اپنے مقاصد کی خاطر اپنے مفادات کی خاطر استعمال کر سکیں. اب اس کے لیے بات بالکل بجا ہے، لیکن ہم جب ہماری جو اسلام کی جو 1400 سالہ تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، ہم اسلامی تاریخ کے لحاظ سے اس وقت 15ویں صدی میں موجود ہیں. جہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اس وقت سے ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر یہی چیز جو ہے وہ آج ہمیں بہت شد و مد کے ساتھ یہ چیز نظر آتی ہے. اس عالمی طاقتوں نے، عالمی سامراجیت اور استعمار نے کیا کیا ہے؟ ایک طرف انہوں نے ہمارے قدرتی وسائل اور ذخائر کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں لڑا دیا. شیعوں کو سنیوں کا، اہل سنت کا دشمن، اہل سنت کو شیعوں کا دشمن اور پھر جو ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نام نہاد خود ساختہ مذاہب انہوں نے تیار کیے، بہائیت کی طرح، قادیانیت کی طرح اور ان جیسے کچھ مذاہب. پھر اس کے ساتھ ہر ملک کے اندر انہوں نے کوشش کر کے بہت جگہوں کے اوپر اپنے ایجنٹ قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دے دیا. جو لوگوں میں اور جو ہے وہ نفرت بازی پھیلاتے ہیں. آج جو ہے بہت جگہوں پر ایسے لوگ حاکم ہیں جو ذہنی طور پر، جو فکری طور پر عالمی سامراج کے زیر اثر ہیں. بالکل. اور وہ انہی کے مقاصد کو آگے ڈیلیور کریں. دانستہ طور پر انہی کے اہداف کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کو روکنا کتنا ضروری ہے. بالکل. علامہ صاحب سے بھی ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات کریں کہ کیوں ہم جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کر پا رہے کہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور یہ مقابلہ صرف اور صرف اتحاد امت کے کانسیپٹ کو سمجھنے اور اپنانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ علماء کرام کا کیا کردار ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اب ہم ٹیچرز کے کردار اور والدین کے کردار کے حوالے سے جانیں گے کہ ہمیں علامہ عمران قادری پنجتنی صاحب کیا بتائیں گے، کیا گائیڈ کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھنے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے.
حبیب خدا تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ روح کون و مکان پہ نکھار آ گیا، روح انسانیت کو قرار آ گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمنہ کے دلار نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی، چوکھٹے مصطفیٰ کی حضوری ہوئی، ہر جگہ پہ ظہوری ظہوری ہوئی، اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا محمد علی بنگش نے۔ اور ناظرین اب گفتگو کی جانب بڑھیں گے، اور ہم نے کہا تھا کہ اب ہم علامہ صاحب سے جانیں گے کہ جس طرح سے علامہ صاحب نے ابھی بتایا کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے، سوسائٹی کا کیا کردار ہے، اسی طرح سے والدین کے کردار، ٹیچرز کا کردار، ہمارے اس معاشرے کے بزرگوں کا کیا کردار ہے، وہ اتحاد کے کانسیپٹ کو اپنے گھروں میں کس طرح سے اجاگر کر سکتے ہیں اور اس کی اہمیت کو کس طرح سے جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں، آپ فرما دیجیے۔ جی ہما، بہت ہی عمدہ سوال آپ نے کیا۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت اپنی لڑائے طیبہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس میں دیکھیں واضح طور پر اعلان ہو رہا ہے کہ مومنوں اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ آیا کتنا تقوی اختیار کرو؟ اللہ ارشاد فرمائے حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک آپ کی زندگی ہے مرتے دم تک، موت کے وقت تک تقوی اختیار کرو۔ آج امت بٹ چکی ہے فرقوں میں، اور اسی طرح آج اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یقیناً اگر اس وقت یہود و نصارہ کی یہ چال ہے، اسرائیل کو آلریڈی تسلیم کیا جا رہا ہے، جو کہ مسلمانوں کی خون کے پیاسے ہیں، اور اسی طرح میں یہ بات یہاں پہ ضروری کرنا چاہوں گا کہ اس وقت امت مسلمہ کو خصوصاً آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اپنا دفاع کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کون ہمارے خیر خواہ ہیں اور کون ہمارا برا چلاتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے شیعہ سنی کو لڑاتے ہیں۔ اس میں ان کی یہی چال ہوتی ہے کہ اگر یہ آپس میں لڑ جائیں، انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کو جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، آج انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر ماؤں پہ، بہنوں پہ، بچوں پہ
کتنا شدید تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی بنائی چھینی جا رہی ہے، کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم اس بات تک محدود ہو چکے ہیں کہ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ان کو کنڈیم کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم واقعی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کشمیر کی آزادی تک ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ وہاں پہلے گن سے ان کی بنائی چھینی جا رہی ہے اور ہم کہیں مذمت کرتے ہیں. ہمارے کشمیر میں اس وقت مسلمان انسانیت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی ہے، اور مودی جو ہٹلر کی سوچ لے کے آیا ہے وہ تو مسلمانوں کی خون کا پیاسا ہے. اس نے گجرات کے اندر کیا کیا؟ آج امت مسلمہ جو کہ 57 کنٹریز ہیں، یہ تقریباً 1.5 ارب کی آبادی بنتی ہے امت مسلمہ کی. تو آج جو اس وقت اقوام متحدہ کے اندر جو انصاف کے علمدار بنے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اسی طرح اگر یورپ کے اندر سارے یورپین کنٹری آپس میں مل کے یورو بنا سکتے ہیں، کیا امت مسلمہ اپنی کرنسی نہیں بنا سکتی؟ اسی طرح وہ اپنی تنظیمات بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے ہیں. اگر انتہائی معذرت کے ساتھ ایک کتا اگر یورپ کے اندر مر جائے تو وہ اتنا ولویلا کرتے ہیں الیکٹرانکس میڈیا پہ آ کے، اگر ایک انسان کی جان چلی جائے. لیکن کشمیر کے اندر ہزاروں مسلمانوں کا بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ کہتے ہیں سستا ہے. اس طرح ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو معاملات ہیں، اختلافات ہیں، ان کو بھول کے، یہ دیکھیں دمشق کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا، صلیبیوں نے اٹیک کیا، اس وقت نور الدین زنگی اور سیف الدین زنگی، یہ ان کا آپس میں بھی اختلاف تھا، لیکن جب اٹیک ہوا تو ان کا وہ تاریخی جملہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، انہوں نے کہا اگر آج ہم خاموش رہے تو یہ تو امت مسلمہ کا صفایا کر دیں گے. وہ ایک تعداد کم تھی، لیکن انہوں نے صلیبیوں کے چھکے چھوڑا دیے. اسی طرح آج امت مسلمہ کو جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر، اور دوسری جو اہم بات میں یہاں پہ جو آپ نے پچھلے سوال میں بھی کی، میں اس میں بھی یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے اپنے علماء کرام کو وہ عزت دینی ہے، وہ مقام دینا ہے جو مصطفیٰ کریم کے دین نے دیا ہے. آج ہم نے اپنے علماء کے جو کردار ہے اس کو محدود کر دیا ہے. ہم علماء کی بات سننا نہیں چاہ رہے، ہم نے علماء کرام کو بے اختیار کر دیا ہے. انہیں اختیار دینا چاہیے کہ ان کی بات جو وہ یا تو وہ قرآن بتائیں گے یا تو حدیث بنائیں گے. اسی طرح دوسری جو بات ہے وحدت امت، جو آپ نے بتایا نا کہ اگر ٹیچر اپنا کردار ادا کریں تو اپنے اسٹوڈنٹ کو کس طرح بریف کر سکتے ہیں، کس طرح ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں جب بھی وحدت کی بات آئے گی، امت کی بات آئے گی، جوڑنے کی بات آئے گی، ہم نے اہل بیت کے گرانے کو دیکھنا ہے. یہ سبق ہمیں وہاں سے ملے گا. امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، آپ نے کس طرح اپنا کردار ادا کیا. اسی طرح حضور مسلم امت ہزاروں اساتذہ کے، ہزاروں علماء کے اساتذہ، حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، وہ فرماتے ہوتے ہیں بیٹا کہ اگر جب بھی امت کو جوڑنے کی بات ہے، کہیں سے سبق لینا ہو تو اہل بیت کے گرانے سے لو. آج اہل بیت و طہار کے وہ مقدس ہستیاں جن کے بچوں نے ہمیں دین بچا کے دیا، امام علی مقام نے تپتی ہوئی سرزمین پہ کربلا پہ جو عظیم قربانی پیش کی، اس کی مثال نہیں ملتی. آج ہم اس سبق کو بھول گئے. آپ نے کیا سبق دیا؟ اور اسی طرح آج سیدہ کائنات حضور کی لخت جگر، نور نظر، ملکہ فردوس بری، حضور علیہ السلام کی لخت جگر، کہ آپ کے بارے میں بھی اس وقت پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح امت کے دل جو ہے اس وقت جلے ہوئے ہیں. بالکل. تو ضرورت صبر کی ہے. آج کے جو حکمران ہیں یہ ان کی سرپرستی میں یہی ہو رہا ہے، وہ اس بات کو روکیں. اگر یہ نہ روکا گیا تو یہ آگ ہے، یہ پھیل جائے گی. بالکل. روکنا کس طرح سے ممکن ہے، اس پر ہم مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.